अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास की पहली सूरत जो तर्जुमातुल कुरान मजीद में दी गई है वो है सूरत मरियम, वो स्टार्ट करेंगे। उस सबसे पहले मैं आपको इसका तारुफ कराऊंगी, उसके मरकज़ी ख्याल, उसके इल्मी और अमली निकात जो हैं वो बताऊंगी, ताकि आप लोग इसके से रिलेटेड जितने MCQs और क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और लॉन्ग सारे कर सकेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको वर्ड्स मीनिंग बताऊंगी और तर्जुमा आपकी बुक में जो है वो बामुहावरा तर्जुमा है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगी कि पूरी जो हम यहाँ पे हमारी बुक में शामिल हैं आयात वो लफ्ज़ी तर्जुमा भी बता दूँ इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। सूरत मरियम जो है वो मक्की सूरत है। इसमें 98 आयात हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले एक अपनी वीडियो में बताया था कि मक्की सूरतें वो सूरतें होती हैं जो मक्का शरीफ में नाजिल हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये मक्की सूरतों में से एक है। ये MCQs में आ सकता है आपको। सूरत मरियम डैश सूरत है, तो आगे नीचे मक्की मदनी और ये लिखा होगा तो आपने मक्की को टिक करना है। इसी तरह इसमें सूरत मरियम में डैश आयात हैं, आगे 98 को आपने 98 को टिक करना होगा। आगे चलते हैं हम इसका तारुफ। ये तारुफ में जब लिखेंगे तो ये दोनों चीज़ें भी आपकी आ सकती हैं। आगे सूरत मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है, इसलिए इसका नाम सूरत मरियम रखा गया है। अब ये इसकी वजह तस्मिया है। वजह तस्मिया मैं आपको बता चुकी हूँ। वजह तस्मिया का मतलब है वो वजह जिसकी वजह से किसी चीज़ का नाम रखा जाए। वजह का मतलब आम जो उर्दू में वजह यूज़ करते हैं वो है, और तस्मिया का मतलब है नाम रखना। यानी इस सूरत का नाम हज़रत मरियम जो हैं हज़रत ईसा की वालदा, उनकी वजह से इस सूरत का नाम सूरत मरियम रखा गया है। सूरत मरियम इस ज़माने में नाजिल हुई जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। इस मौका पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ आ गई। आगे हम चलते हैं हिजरत हबशा पर, यानी जब मक्का शरीफ से हबशा की तरफ हिजरत की गई अल्लाह के हुक्म पर। हबशा बर आज़म अफ्रीका का एक मुल्क था जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो वहाँ एक ईसाई हुक्मरान था जिसका लक़ब नजाशी था। नजाशी बहुत रहम दिल और आदिल बादशाह था। वो किसी पर जुल्म नहीं करता था। नजाशी का असल नाम असहिमा है। मक्का मुकरमा में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर कुरैश का जुल्म हद से गुजर गया था। इस मौका पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने महसूस किया कि ऐसे सख्त हालात में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। यानी अब यहाँ देखें, यहाँ पर वाज़े कर दिया गया है कि अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने जो है हुक्म दिया है मुसलमानों के वो हिजरत कर जाएंगे। नहीं, ये याद रखें, जहन में रखें कि कभी भी कोई पैगंबर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, बल्कि जब उसको अल्लाह का हुक्म होता है तो वो अपनी कौम को वो चीज़ बताता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की इजाज़त से 11 मर्दों 4 ख़वातीन ने हबशा की तरफ हिजरत की। यहाँ पर MCQs भी में आपको आ सकता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की इजाज़त से डैश मर्दों और डैश ख़वातीन ने हबशा की तरफ हिजरत की। तो आपने 11 और 4 का फिगर देना है उधर, ठीक है। या ये भी आ सकता है कि डैश की तरफ हिजरत की तो हबशा की तरफ हिजरत की। हिजरत करने वालों में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी ज़ौजा मोहतरमा रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। ये हबशा की तरफ पहली हिजरत थी। ये नबूवत का 5वां साल था। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये भी आ सकता है कि हज़रत डैश ने, जैसे उस्मान और हज़रत रुकैया, इन दोनों का भी MCQs बन के आ सकता है। और ये नबूवत का 5वां साल था, यानी इसमें ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि हिजरत हबशा नबूवत के कौन से साल में हुई। तो ये इसका क्या आप आंसर लिखेंगे, 5वें साल में हुई। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین اور سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ اب آپ لوگوں کو یہ فل ان دا بلینکس بھی آ سکتی ہے کہ ڈیش نے جو ہے وہ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں تقریر کی، اور وہ تقریر کیا تھی یہ آپ کو ایک باکس میں الگ سے کر کے دی گئی ہے تاکہ یہ آپ کے اوپر صاف اور واضح ہو جائے۔ اگر اس تقریر کے بارے میں بھی پوچھا جائے کویشچن تو آپ اس کو صحیح طرح پہ جواب دے سکیں۔ ایک بادشاہ اے بادشاہ ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی حالت میں تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم میں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وہ تقریر تھی جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے اس کے دربار میں کی تھی، جس کا اثر جو ہے وہ بہت اچھا پڑا۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام میں سے کچھ سنائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی۔ اب یہاں پر آپ کو ایک MCQs یا کوشچن بن کے آ سکتا ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر نے ڈیش سورت کی آیات تلاوت کی، تو آپ نے وہاں پر لکھنا ہے سورہ مریم کی، ٹھیک ہے؟ یا پورا اگر کوشچن کی صورت میں آتا ہے تو آپ نے پورا یہ جواب لکھنا ہوگا کہ حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی آیات کی تلاوت کی۔ آگے نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک کی چراغ کی روشنیاں ہیں، یعنی اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ انجیل بھی چونکہ اللہ کا ہی کلام تھا اور یہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے، یعنی دونوں میں جو ہے یہ بات مشترک ہے کہ یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ لوگ اپنے سے کوئی بھی بات نہیں بنا رہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وقت ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن اور سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے، کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے۔ آگے اب یہ جو اگلی لائن ہے اس کو غور سے دیکھیے گا کیونکہ یہ خلاصہ ہے۔ یہاں پر آپ کو فل ان دا بلینکس اور بھی آ سکتی ہیں اس میں سے، اور خلاصہ بھی لکھا ہوا کوشچن شارٹ کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے۔ شارٹ کوشچن میں یوں کوشچن پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ سورۃ مریم کا خلاصہ بیان کریں یا خلاصہ کیا ہے، تو یہ والی لائن بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اسی کا آنسر ہوگا۔ سورۃ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، یعنی اس میں توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونے کی بات کی گئی ہے۔ رسالت یعنی نبیوں پر ایمان، یعنی تمام نبیوں پر، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر ایمان، اور آخرت پر ایمان یعنی روز قیامت پر ایمان لانا جو ہے، اس میں ان تین چیزوں کی بہت تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے اس کے مضامین، جو یہ آپ کو الگ سے بھی کویشچن بن کے آ سکتا ہے کہ سورۃ مریم کے مضامین، اہم مضامین بیان کریں یا مرکزی مضامین بیان کریں، یا پورا بھی آ سکتا ہے کہ لانگ کویشچن آ سکتا ہے 10 مارکس کا کہ خلاصہ بیان کریں۔ تو اگر خلاصہ آتا ہے تو پھر آپ نے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا تعارف والا، وہاں سے آپ نے آنسر لکھنا ہے، اور اگر اہم مضامین آتا ہے کویشچن
تو یا مرکزی مضامین آتا ہے تو یہ والا کوشچن، اس کوشچن کا آنسر یہ لکھنا ہے مضامین والا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا اور کوئی شریک نہیں۔ پھر 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کا معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس صورت میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے۔ آخری 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ نیکسٹ اس کا ہے ہمارا علمی اور عملی نکات۔ اس میں یعنی علمی نکات جو ہم نے حاصل کیے، علم حاصل کیا، اور عملی یعنی جن پر ہم نے عمل کرنا ہے، یعنی وہ چیزیں اس صورت کے پڑھنے سے جو ہم حاصل کریں گے، یعنی جو اس کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اور عملی کا مطلب ہے ہم ان پر کیسے عمل کریں گے، ان کو کیسے اپنی زندگی میں اپنائیں گے۔ سورۃ مریم کے مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 4 میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی ہمیں کوئی بھی تکلیف، دکھ یا خوشی یا پریشانی کچھ بھی ہو، کسی چیز کی بھی ہمیں دنیاوی یا اخروی ضرورت ہو، تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں تمہاری شارت سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ اللہ ہمارے اندر دلوں میں ہمارے بستا ہے، وہاں جب بھی ہمیں ضرورت ہو تو ہمیں صرف کس سے مانگنا ہے؟ دعا اللہ تعالیٰ سے۔ آگے دیکھیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ سورۃ مریم آیت نمبر 35 اور 36 میں اس چیز کا بیان ہوا ہے کہ تمام انبیاء کرام یعنی جتنے پچھلے نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، وہ بھی اپنی قوموں کو کیا بتاتے رہے؟ ایک اللہ کی عبادت ہی بتاتے رہے۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ساتھ میری کرو، بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یا پیغمبر ہوں تو میری اطاعت کرو، تو تم اللہ کا راستہ پالو گے۔ اگلا ہے نمبر 3 پہ، ہم اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ سورۃ مریم آیت 48 دیکھیں، دوبارہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں 2 دفعہ اس چیز پر زور دے رہا ہے کہ دعا مانگی جائے اپنی ضرورتوں کے لیے۔ جب بھی دعا مانگی جائے تو کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ ہی کی ذات سے مانگنی چاہیے۔ یعنی بار بار ریپیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ دعا کس سے کرنی ہے، ہم نے کس سے مانگنا ہے اپنی حاجات کو؟ اللہ سے۔ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی، بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 35۔ اس کی تفصیل جب میں سورۃ مریم کا ترجمہ آپ کو کراؤں گی تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ آگے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 14۔ یہاں پر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ انبیاء کرام کی کیا طریقہ ہے، تمام انبیاء کی کیا سنت رہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے رہے ہیں؟ نیک سلوک، یعنی ان کو اطاعت و فرما برداری کرتے رہے ہیں۔ آگے ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب اور احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 42 اور 40 سے لے کر 45 تک یہ بیان ہوا ہے۔ آگے ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 54۔ یہاں پر بھی افعائے عہد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا ہے۔ ہمیں بھی عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ سورۃ مریم 97۔ اب دیکھیں یہاں پر اس صورت سے کیا کس چیز کی دعوت مل رہی ہے؟ قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان جو ہے وہ قرآن مجید میں وہ عربی ہے،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز کی طرف راغب کر رہا ہے کہ ہم عربی سیکھیں، اور عربی سیکھ کر ہم کس پہ غور فکر کرنے کے قابل ہو جائیں گے؟ قرآن مجید پر۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ ہمیں طریقہ بتاتا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کیسے چلنا ہے۔ آگے اسی سے سورۃ مریم سے ریلیٹڈ احادیث نبوی ہیں، اور جو اس کو ہمیں اس سورۃ مریم کو مزید واضح کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ صحیح بخاری 3436 حدیث نمبر ہے یہ، یعنی یہاں پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی جن بچوں نے جو مطلب کسی نے بھی نہیں بلکہ انہی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی گود میں، یعنی بہت چھوٹی عمر میں جب بچہ نہیں بولتا، باتیں نہیں کرتا، اس وقت انہوں نے جو ہے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے بات کی تھی۔ آگے اس میں ایک اہم بات ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات فرمائی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3342۔ یعنی دیکھیں جب واقعہ معراج پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، جن میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ خوش آمدید، یعنی ان کو جنت میں ویلکم کیا، یعنی معراج میں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، پھر وہاں پر ان کی خوبصورتی اور ان کی ڈیل ڈول کے بارے میں ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا، ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ و سفید تھا، وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں۔ صحیح بخاری 3437۔ یعنی جب ہم غسل خانے سے باہر آتے ہیں، نہا دھو کر وضو کر کے صاف ستھرے حشاش بشاش فریش ہو کر ہم آتے ہیں، تو ویسے ہی انہوں نے ہمارے پیارے نبی نے ان کا نقشہ کھینچا، ان کا حلیہ مبارک بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ آج کا سبق جو ہے وہ یہیں تک کافی ہے، کیونکہ اس سبق میں میں نے آپ لوگوں کو اس کا خلاصہ سورۃ مریم کا، اس کا تعارف، اس کا مرکزی خیال، اس کے مرکزی مضامین سارے جو ہیں وہ بتائیں، اور پھر حضرت مریم کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو احادیث میں ملتا ہے وہ بھی یہاں پر تفصیل سے بتا دیا۔ اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ 2 ویڈیو میں ہی میں سورۃ مریم جتنی ہمارے بک میں انکلوڈ ہے وہ لفظی اور با محاورہ ترجمہ کروا دوں، پھر انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ کرواؤں گی۔ اللہ حافظ۔